अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं। मौजूद यकीनन पहले यूक्रेन और रशिया है, जहां यूक्रेन के कैपिटल कीव के पास जो है फौजें पहुंच चुकी हैं और बड़े किसी ब्लड शेड का खतरा है। फिर यकीनन पाकिस्तान है, खान साहब का नया खिताब है, हुकूमत की अपोजिशन की आनियाँ जानियाँ हैं, प्राइम मिनिस्टर का चौधरी शुजात के घर जाना है। तो सारे इन मौज़ूआत पे तहरीक एतमाद और अकबर एज बाबर की फॉरेन फंडिंग केस की हेयरिंग और फिर एडजर्न, जो भी ये सारी सिचुएशन हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत दिनों के बाद कह रहा हूँ कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी कुछ हौसला रहे और आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखें, कीव के हालात ये हैं यूक्रेन के कि 40 माइल लंबा कॉन्वॉय है रशियन आर्मी का, जो डोर पे खड़ा है कीव के। और पोलैंड जो वहाँ पर महाजरीन पनाह गुज़ीन पहुँचे हैं यूक्रेन से, उनसे पता चला है कि मर्दों को निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही अब, कि सिविलियन आबादी अब लड़ेगी। बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को निकलने दिया गया है और तकरीबन 7 लाख से भी ज़्यादा लोग अब तक निकल चुके हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी बड़े पैमाने बताए जाते हैं और इंडियन भी। और इंडियन ने कल के जो मैंने कहा कि ये एक जान दो कालिब हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इंडियन एजेंसी कहूँगा कि इतनी प्रॉम्प्ट आके इतना क्विक जवाब देना कि जी हम ये कर रहे हैं कि उसमें गंगा के नाम से एक ऑपरेशन हो रहा है। मगर मैं अपने इंडियन दोस्तों से कहूँगा कि मैंने जो कुछ कहा था कल इंडियन मीडिया से ही देखकर कहा था, वीडियोस लगी हुई हैं कि उनके लोग बच्चे वहाँ स्टूडेंट्स कैसे रो रहे हैं। खैर, इस लंबी बहस में क्या पढ़ना, मैं तो 1000 बार कह चुका हूँ कि ये इनमें से किसी में, हम में और उनमें, हम सब एक लोग हैं बेसिकली। लाइनें खींच दी हमने और ये किसने खिंचवाई हैं सबको पता है। खैर, आगे बढ़ते हैं कि जनाब बड़े पैमाने पर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा असला दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रशिया पर पाबंदियां लगाई जाए। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि फीफा से लेकर फुटबॉल से लेकर हॉकी और सारे मेजर जो इंटरनेशनल गेम है उन पर पाबंदी लगा दी गई है, फ़्लाइट्स रोक दी गई हैं, स्टूडेंट्स के वीज़े कैंसिल हो रहे हैं और बड़ी कंपनियों ने भी रशिया की कंपनियों से कारोबार बंद कर दिया है। कि जो स्विफ्ट सिस्टम कल बताया था कि जब बैंकों से ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकती तो बिज़नेस क्या करना। मगर साथ में जो यूके, जर्मनी और मुख्तलिफ यूरोपियन कंपनियां जो गैस और पेट्रोल पर वहाँ काम कर रही थी साइबेरिया में, उन्होंने भी रोक दिया है और बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेजर गैस और पेट्रोल तो रशिया से ही आता है, यूरोप में 40% अबव कहते हैं। तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे ये पाबंदियां। मगर आवाम का दबाव है कि बड़े पैमाने पर ये पाबंदियां लगाई जाएं और किसी सूरत से इसको रोका जाए। यूक्रेन और जो मुज़ाकरात हो रहे थे रशिया से, जो पहले तो बेलारूस में उसने ऑफर की थी रशिया ने, तो यूक्रेन ने इनकार कर दिया था कि हम वहाँ मुज़ाकरात नहीं करेंगे जहाँ से हमारे ऊपर जारियत हो रही है। तो फिर पोलैंड के बॉर्डर पे ये मुज़ाकरात कल हुए 5 आवर मोर देन, मगर किसी नतीजे पे, जंगबंदी पे नहीं पहुँच सके और गुफ्तगू यहाँ पे ख़त्म हुई कि जनाब दोबारा मिलेंगे। मगर हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, जगह जगह बमबारी हो रही है और वो शहरी आबादियों पे कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल कोर्ट भी चले जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जा चुके हैं यूक्रेन वाले, कि ये क्राइम है, वार क्राइम जिसे कहते हैं ना, बड़े पैमाने पर। एक्सक्यूज मी। तो हालात तेज़ी से मज़ीद ख़राब हो रहे हैं अगर वो कीव में इंटर होते हैं और सिविल वार शुरू हो जाती, सिविल वार नहीं कहना चाहिए, कि सिविल आबादी से लड़ाई शुरू हो जाती है गली गली, तो फिर यूरोप और अमेरिका का मुदाखलत करना लगता है कि वाजिब सा हो जाएगा और ये स्प्रेड कर सकता है। ये भी आपने सुन लिया होगा कि हाई अलर्ट है न्यूक्लियर डिटर्जेंट का जो रशिया ने किया, जिस पर यहाँ अमेरिका में बड़े ख़तरात और खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। और आज प्रेसिडेंट बाइडन स्टेट ऑफ यूनियन का खिताब करेंगे, जो ड्यू होता है यहाँ पर एक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है कि क्या किया, मगर ये टोटल यूक्रेन पर होगा आज।
اور یہاں بھی نئے اجلاس ہونے والے ہیں سینٹ کے، کانگریس کے، اس میں نئی پابندیاں اور سامنے آ سکتی ہیں، کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ جی ایک جو اصل خبر ہے جو کل بہت دیر تک چلتی رہی کہ رشیا میں جو پیوٹن کے انر سرکلز ہیں انہیں احساس ہو گیا کہیں کہ جنگ کا سٹارٹ جو آغاز تھا یہ غلطی ہوئی ہے، مگر اب اسے نبھایا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معاملات درست کر لیں، کہ جیسے ہمارے خان صاحب نے کل خطاب کیا ابھی 6-7 گھنٹے پہلے، کوئی انڈسٹریل پیکیج دیا ہے اور اس میں اقرار کیا انہوں نے کہ یہ پیکیج تو مجھے بہت پہلے دے دینا چاہیے تھا، آتے ہی دے دینا چاہیے تھا۔ خان صاحب منی نیازی کو اس شعر پر پورے اترتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، کہیں جانا ہو، کسی سے ملنا ہو، کسی کو روک دینا ہو، کہ لمبی آپ نے سنی ہوگی، تو خان صاحب بھی ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں کہ یہ تو غلطی ہو گئی۔ پھر جیسے کالا دھن کو اوپن ایمنسٹی دی تھی، اب اس کا بھی اقرار کر لیا، جب اس وقت لوگوں نے تنقید کی تھی تو خان صاحب نے کل یہ بھی اقرار کر لیا کہ وہ بھی میری غلطی تھی، اتنی اوپن فوراً نہیں دینی چاہیے تھی۔ پھر اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ جی سبزیوں سے معیشت نہیں چلتی، وہ خان صاحب جو انڈے مرغی پر اپنی معیشت چلانے کی باتیں کرتے تھے اب کہہ رہے ہیں سبزی پہ نہیں چلتی، ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی، اور ہمارا ایک سوشلسٹ مائنڈ تھا ہماری اسٹیٹ کا جو دولت سے گھبراتی تھی، دولت مند کسی کو ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر جب تک دولت نہیں بڑھے گی، لوگ دولت نہیں کمائیں گے تو دوسرے اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ بڑی اچھی، مگر اس میں جو سب سے اہم بات تھی اپوزیشن پر کوئی اٹیک نہیں کیا، پرانی حکومت کر کے ذکر کرتے رہے، اور اوورسیز کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ میرا ان پہ بڑا تجربہ ہے، انہیں اٹریکٹ کرنا ہے، مطلب جو آتا ہے کہ بھاشا ڈیم ہو اور ثاقب ڈیم ہو اور قرض مکاؤ اور حکومت بچاؤ، اور یہ ساری کہانی آپ نے سنی ہوں گی، جو آتا ہے اوورسیز کی بات۔ خان صاحب کا تو پورا اسٹیٹ مائنڈ جو کہنا چاہیے، جو تھاٹ پروسیس ہے، وہی یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ شوکت خانم، اچھا خان صاحب کی ایک خاص عادت ہے کہ اپنی تقریر شوکت خانم، کرکٹ، کہ میں کرکٹ میں جب گیم کھیلتا تھا تو اپنی غلطیاں پہلے سوچتا تھا لیٹ کر کے، اب مجھ سے آج کیا کیا غلطی ہوئیں، تو اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ایمنسٹی مجھے نہیں دینی چاہیے تھی اوپن، اور پھر جو پیکیج آج دے رہا ہوں مجھے آتے ہی دے دینا چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں کر کے۔ اچھا خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں سوچتے ہیں، جذباتی آدمی ہے نا، کہ روس پہنچ گئے جہاں جنگ کا جا کے افتتاح کیا، لوگ تماشا بنائے ہوئے ہیں، اس میں بھی دلچسپ بات سنتے چلیں کہ خان صاحب نے کل جو تقریر کی، جس پر میرے ایک دوست ہیں سہیل رانا، سینئر جرنلسٹ ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کل کا خطاب تو ایسا تھا کہ گھر کے رونے دھونے خان صاحب لے کر آگے تھے کہ میری بیوی کو یہ کہا اور فلانا کہا، تو باقی تو کیا خطاب تھا وہ سب کو پتہ ہے۔ پپیکا کا قانون جس پہ ایک ادھم پڑا ہوا ہے کہ خان صاحب کو سب کچھ پتہ ہے کہ جب تک عدالتیں انصاف پرووائڈ نہیں کریں گی، یہ جرنلزم، یہ میڈیا، اسے آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ امریکہ میں یا یورپ میں یا دنیا میں جہاں پر ریاستیں جہاں انصاف پرووائڈ کرتی ہیں، عدلیہ انصاف پرووائڈ کرتی ہے، یہاں میں بولتے ہوئے بہت سی باتیں اس لیے رہ جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ سچ ہیں، مگر میرے پاس اس کا فزیکل پروف نہیں ہے، تو مجھے کوئی بھی عدالت لے جا سکتا ہے اور بلا یہ کا تماشا، اور مجھ پر میں 4 کیس بھگت بھی چکا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں ان سب سے سرخرو لوٹا، مگر ٹائم لگتا ہے، عدالت جانا پڑتا ہے، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی تو مارے جائیں گے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ خان صاحب نے پہلے کل تقریر میں آپ نے سنا ہوگا سب نے، میں تو پوری نہیں سنی تھی، مجھے کسی نے بھیجی کہ بھائی یہ تو آپ بے چیزیں کھا گئے، کیونکہ جس وقت تقریر آئی تھی میں سو رہا تھا، تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں چاول کی بڑی کراپ بمپر فصل ہوئی، گندم کی بھی، کاٹن کی بھی اور شوگر کین کی بھی، مگر گندم لینے گئے تھے روس، جب کراپ بمپر ہوئی تو پھر گندم لینے کیوں گئے تھے؟ خان صاحب نے گفتگو کرنے سے پہلے سوچا ہی نہیں، مگر اس پر طرفہ تماشا یہ جو امپورٹنٹ ترین بات ہے، لطیفہ کہنا چاہیے کہ جو ان کے مشیر تجارت ہیں رزاق داؤد، وہ کل فرماتے ہیں کہ جناب رشیا سے مستقبل قریب میں تجارت کا کوئی امکان نہیں ہے، دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچے تو اس ملک کا، رشیا کا وزیر تجارت ملک میں ہی نہیں تھا۔ واہ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں ہوم ورک کتنا زبردست ہے اس حکومت کا،
کہ تجارت کے اصول کے لیے جا رہے ہیں اور خوفناک جنگی ماحول میں، اور پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے، مگر ہم اپنی آزاد فارن پالیسی دکھانے کے لیے رشیا جا رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں خان صاحب کو کہیں ہے کوئی جو کمال ہنر سے دھکا دیتا ہے، مگر جہاں تجارت کرنے جا رہے ہیں اس کا وزیر تجارت وہاں ہے ہی نہیں، تو اب تجارت ہو کیسے سکتی ہے؟ پیوٹن نے سب جگہ سائن نہیں کرنے تھے، مطلب انہوں نے ٹال دیا، انہوں نے سمبولکلی ان کو بلایا، ان کو یوز کیا، وہ دکھایا کہ یہ جو ہمارے دشمن تھے، جو ہمیں روس اپنے آپ کو فاتح سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمیں مفتو کیا تھا، آج یہ کیسے گندے ہو رہے ہیں۔ تو خان صاحب اور ان کی حکومت کا یہی اصل مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں خان صاحب بڑے ایماندار ہیں، میں اس پہ زیادہ لمبی بحث نہیں کروں گا کہ ان کی ایمانداری سب کو پتہ ہے، بس اتنا کہوں گا کہ ایک ایماندار اگر عقل مند نہ ہو، وہ ریاست کا سربراہ تو کیا خاندان کا سربراہ بھی بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس ایک واقعے سے ہی اندازہ لگا لیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب، کہ روز میں نے خان صاحب کا دورہ تو آپ کو بتا دیا، اب خان صاحب چودھری شجاعت کے گھر پہنچے ہوئے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد سر پہ ہے نا۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، مجھے تو بڑے ڈاؤٹس ہیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ اپوزیشن، یہ حکومت جس طرح لڑ رہی ہے اور جو گیم اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی ہے، جو عام تالیاں بجا رہی ہے کہ ادھر مارچ میں بھی ہے ادھر مارچ میں بھی شامل ہے، اور ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ پورے پہ ایک دوسرے کے خلاف لگے، سب مل کر قومی حکومت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مل کر یہ جدوجہد ہو رہی ہے کہ یہ سسٹم کسی طور سے ختم ہو جائے۔ مگر دیکھیں جمہوریت کیا ہوتی ہے، یہ کیسے ٹالرنس آتی ہے۔ خان صاحب جیسا ایگوئسٹک آدمی چودھری شجاعت کے گھر پہنچا ہوا ہے، وزیر بھی بنایا، ان کے بیٹے کو پرویز الہی کے ڈاکو سے اسپیکر بنایا، اور آج سرخ کا پتہ ان کے پاس ہے، چودھری شجاعت کے پاس، جو قاتل کہتے تھے۔ انہوں نے تو خیر پہلے بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا تھا، وہ بھی حاضری دے چکے، اور جو کہتے تھے کہ مر جائیں گے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو نہیں بنائیں گے، پارٹی ٹوٹ گئی اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، خاندانی دوستیاں، تعلقات، ایک جان دو کالے، کہ ضیاء الحق کی کوکھ سے سب نے جنم لیا ان لوگوں نے، اس پورے خاندان نے دونوں طرف کے۔ مگر یہ کہنا پڑے گا کہ چودھری شجاعت، پرویز الہی پاکستان کے انتہائی ہمبل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ ان کی اخلاقیات، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی میزبانی، کبھی آج تک کسی ایک فرد کوئی ایسا نہیں ملا جس نے ان کے بارے میں ایک لفظ کہا ہو۔ تو ان کی نرماہٹ ان کے کام آتی ہے، ان کے کام وہ جانے، مجھے نہیں پتا سچ جھوٹ کتنا ہے، الزامات تو ان پہ بہت ہیں، اسمگلنگ سے لے کے بارڈر اسمگلنگ سے لے کر قبضے اور جانے کیا کیا۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر شخص ان کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ 5 ووٹ ہیں شاید میرے خیال میں، مجھے تو 100% میرے خیال میں 5 ووٹ ہیں، اور 9 ووٹ شاید ادھر ہیں صوبائی اسمبلی میں پنجاب میں۔ مگر آج وہاں خان صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں منانے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جو کل 10 روپے کم کیے، کہ خان صاحب کمال کرتے ہیں کہ 10 روپے ادھر کم کیے، 5 روپے بجلی میں 5 روپے کم کیے، تو 5 روپے 6 پیسے تو 96 پیسے تو بجلی میں اسی دن بڑھے تھے، اور ساتھ میں 27 روپے ایل پی جی گیس کے جو 27 روپے سم پیسے اس پہ بھی کبھی بڑھا دیے۔ تو اس پہ چودھری فواد کہتے ہیں کہ یہ سب بغض معاویہ ہے، کہ جی بلاول کہتا ہے کہ جناب مبارک ہو کہ ابھی مارچ کہیں بھی نہیں پہنچا، ابھی ہم شروع ہی ہوئے، تو پیٹرول سستا ہو گیا، خان صاحب کی ٹانگیں کپ کپانے لگی۔ تو فواد کہتے ہیں کہ یہ بغض معاویہ ہے، حسد سے جل رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، کہ خان صاحب تو 30,000 روپے گریجویٹ کو گھر بٹھا کر دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ جی $10 بلین تو ہم نے پہلے سال آ کے قرضہ اتارا، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ہم نے کووڈ کے اندر جو اکانومی کو گرو کیا۔ تو یہ ساری چیزیں بتا کے، مگر ایک چیز نوٹ کرنے میں آئی کہ کل فواد چودھری بھی ڈیفینسو تھے، جیسے خان صاحب اب اپوزیشن کا ڈائریکٹ نام نہیں لے رہے، پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں۔ مگر حیران کن طور پہ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد اول تو آتی نہیں نظر آ رہی، اگر آ گئی تو مجھے کامیاب ہوتی اب نہیں نظر آ رہی۔ جو حالات ہیں، جو سچویشن ہے، اور جو دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک جائیں گے، اور کیا واقعی تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی آئے گی تو کیا آئے گی۔ ایک تقسیم شدہ مینڈیٹ میں آپ انتخابات کروا لیجئے،
ایک تقسیم شدہ مینڈیٹ میں اور اتنی نفرت کے ماحول میں ایک دوسرے کی مخالفت آخری حد کو چھو رہی ہے. مطلب ٹرائبل سوسائٹی ہے نا, اس میں ایک دوسرے کو کام کرنے دیں گے, خان صاحب آرام سے گھر چلے جائیں گے. ان کے خلاف مقدمے بنیں گے چینی چوری کے الزام میں, آٹا چوری کے الزام میں, گیس اور پیٹرول کے الزام میں, درجنوں مقدمات پھر شروع ہو جائیں گے. پھر احتساب ایکٹیو ہو جائے گا, فارن فنڈنگ کے جو 15 کی پھر ڈیٹ آ گئی ہے, اور وہاں کل پھر ان کے وکیل نے بڑے الزامات لگائے ہیں کہ کتنے ارب ڈالر, 94 کروڑ تو اسٹیٹ بینک نے پکڑے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے ڈالر کے, ہزاروں ڈالر, لاکھوں ڈالر. اور مگر یہ کہ تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں. واڈا کا کیس جو سپریم کورٹ میں ہے کہ جی وہ اپیل مسترد کر دی گئی کہ جناب جو 9 تاریخ کو ان کی سیٹ کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے اسے روکا جائے. عدالت نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, مگر یہ کہ منفرد کیس ہے, اس فیصلے سے الیکشن کمیشن کے اختیارات طے ہوں گے کہ وہ تاحیات جو باؤل ہے وہ لگا بھی سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا. مگر جو ریئل سچویشن ہے کہیں ابھی پتہ نہیں چل کے دے رہی کہ فارن فنڈنگ کیس میں کیا واقعی کچھ ہوگا. بظاہر تو نہیں ہے. اچھا پھر اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ بھگانا چاہتی ہے تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیں, بات ختم ہو جائے گی. سب کو پتا ہے کہ اس میں چوری ہوئی ہے, مجھے پتا ہے کہ کہاں سے پیسے کس طرح سے گئے ہیں. مگر میں نے کہا نا کہ میں ایسے ملک میں رہتا ہوں کہ مجھے پروف لانے پڑ جائیں گے. میں نے تو مجھے قریب ترین لوگوں نے بیٹھ کر سنائے ہیں, واقعات سمجھائے ہیں, مگر میں کیسے بتاؤں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اپنا کام نہیں کرنے کو تیار ہیں کیونکہ وہ دباؤ میں ہے. اگر خان صاحب کو بھگانا ہوتا تو ایک فارن فنڈنگ کیس بہت ہے, اور درجنوں معاملات ایسے ہیں کہ 2 منٹ میں چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں. تو بظاہر مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں کہیں ورک آؤٹ کرتی نظر آ رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں سے کہاں جاتے ہیں. اچھا پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی PSL ختم ہوا ہے, وہاں پہ بھی ہیڈ آف دی کنٹری کا پروٹوکول دیا جا رہا تھا. آدھے شہر بند تھے, کراچی و لاہور. اب آسٹریلیا آ گئی ہے اور بڑے فخر سے بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہم ہیڈ آف دی کنٹری کا پروٹوکول دے رہے ہیں آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کو, اور ہم نے بھارت کو ناکام کر دیا. تو جناب 40 کا کہتے ہیں ٹروپیں ہیں پورا, کہ امپائر بھی ہیں اور کوچ بھی ہیں اور ایکسٹرا بھی ہیں, اور سارے ملا کے کوئی 40 لوگ ہیں. تو ہیڈ آف دی کنٹری 40 کے قریب دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جناب ہمارے امن ہو گیا ہے. یہ ایک ایسا امن ہے کہ اب پنڈی, اسلام آباد, جہاں میچ ہوں گے وہ بند ہوں گے کیونکہ 40 ہیڈ آف دی کنٹری موو کر رہے ہوں گے. آسٹریلین کھلاڑی کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ جناب ہم سیکورٹی سے بڑے خوش ہیں. امریکہ میں بھی ہوتے ہیں کھیل, یورپ میں بھی ہوتے ہیں, پاکستانی کھیلنے بھی جاتے ہیں, کتنا پروٹوکول ملتا ہے. دیکھیں جناب ہمیں سچائیاں فیس کرنی چاہیے, ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے سیکیورٹی کے معاملات دگرگوں ہیں. نہ اس میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے, نہ اس میں کوئی خود مطمئن ہو سکتا ہے جو کراچی میں ہو رہا ہے کہ سیکورٹی اہلکار پکڑے جاتے ہیں ڈکیتیوں میں, چوریوں میں. پے در پہ ایک ماہ سے میں 7 سے 8 کہ رینجر کے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں. اچھا دیکھیں لوگ برا بلا کہتے ہیں کہ جی میں غداری کی گفتگو کرتا ہوں کہ رینجر پہ الزام لگاتا ہوں. سب کو پتہ ہے رینجر وہاں کیا کرتی رہی ہے, اور اب تو روز پکڑے جا رہے ہیں نا, روزانہ کے حساب سے. اچھا پھر ہماری سیکورٹی ایک طرف یہ ہے کہ بھارت کے وہ 3را سال جو بھارت نے حملہ کیا تھا, ابھی نندن کو پکڑا تھا, اس موقع پر ہم نے پھر ایک ادھم مچایا. بڑے کارنامے ہیں نا ہمارے, تو اس پہ ایک نغمہ بھی ہم نے جاری کر دیا. مجھے ہنسی آتی ہے, ہر بات پہ اب نغمے آ جاتے ہیں, سیریل آ جاتی ہے, ڈرامے آ جاتے ہیں. تو لگتا ہے کہ اب ہماری طرف سے تو بھارت کو ایک ہی پیغام ہے کہ بم, گولی, بندوق, میزائل, ایٹمی پروگرام یہ سب ایک طرف ہم نے رکھ دیے ہیں. اب ہماری نئی ٹیکنالوجی صرف نغمہ ہے, نغمہ سنایا کریں گے قوم کو. دیکھیں پلیز ریلائز کر لیں, آپ کی اپنی حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک بھارت سے تعلقات درست نہیں ہوں گے ہم کہیں نہیں پہنچیں گے, ہمارے تعلقات درست. ہم کشمیر ایشو کو زندہ رکھیں, گفتگو جاری رکھیں, چائنا سے سیکھیں, آگے بڑھیں, ورنہ ہم پیچھے ہی چلے جاتے رہیں گے. اگر یہ ریاست بچانی ہے, اسے چلانا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے کہ ریاست کیسے بنی تھی, مگر اب بن گئی ہے نا, مسجد کی طرح محترم ہے اب یہ.
اب جب تک لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آرمی چاہتی ہے کہ بھارت سے تعلقات ہو جائیں، مگر ووٹ خان صاحب کو ڈر آتا ہے کہ ووٹ نہیں ملے گا، کیونکہ ہر طرف مذہب پھیلایا جا رہا ہے، جس تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، جو جو حرکتیں کی جا رہی ہیں آپ نوٹ کریں، روزانہ کی خبریں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. بہرحال ویڈیو بڑا ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.